Greetings in the precious name of our Lord Jesus Christ. मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सबके दरमियान आकर खुदा के पाक कलाम को सीख सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं पास्टर अली आसिफ ज़हीर का और उनकी अहलिया काशफा ज़हीर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका फराहम किया। मैं आपकी इस मिनिस्ट्री के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, आपके चर्च के लिए, और ख़ास तौर पर मैं आपके पेरेंट्स के लिए, पादरी ज़हीरुद्दीन के लिए और मिसिस नसीम ज़हीर के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। और आज मुझे ये भी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आप लोगों के करीब हूँ, फिज़िकली नहीं लेकिन रूहानी तौर पर, और मेरा यकीन है कि आप लोग ज़रूर आज इस कलाम को सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं रेवरेंड ज़हीरुद्दीन का शुक्रिया ख़ास तौर पर अदा करना चाहता हूँ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया जब मैं कराची में था। एंड ही वॉज द नेशनल डायरेक्टर ऑफ कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट। मैंने इनको देखकर, सुनकर खुदा के पाक कलाम को सीखना और दूसरों के साथ बांटना शुरू किया। इनकी इस कोशिश के लिए, तरबियत के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। और मैं याद करता हूँ उस वक्त को जब ये हमें लेके जाया करते थे कराची की मेन स्ट्रीट्स में, और हमें ये मौका देते थे कि हम जाकर क्रिश्चियन ट्रैक्ट्स जो हैं वो लोगों को दें। और कैंपस क्रूसेड के 4 रूहानी असूल मुझे आज भी याद हैं, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उनकी वो ट्रेनिंग, उनकी वो तरबियत, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग जो उन्होंने उस वक्त हम दी थी, वो आज हमारे काम आ रही है। और मैं जब पाकिस्तान में था तो मुझे खुदा ने मौका दिया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाकर मैंने खुदा की खिदमत की, खुदा के मुख्तलिफ़ खादमों के साथ, पासबानों के साथ मिलकर खिदमत की, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और फिर खुदावंद मुझे जब इस मुल्क में लाया 1999 में, तो मेरे लिए ये एक और ख़ूबसूरत मौका था कि मैं जो कुछ पाकिस्तान में मुझे सीखा था, खुदा ने मुझे तैयार किया था, मैं यहाँ पे आकर उसकी खिदमत के लिए उसको इस्तेमाल कर सकूं। और मैं जब यहाँ स्लो आया तो मुझे मौका मिला कि मैं एज ए CMS मिशनरी काम कर सकूं। और वहाँ पे मैंने जो हमारे दोस्त हैं इंडिया और पाकिस्तान से, मुस्लिम्स, सिख्स, हिंदूज़, उनके साथ मिलकर काम किया। और खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं एज ए ले वर्कर, एक चर्च है इस्लाम में, सेंट पॉल चर्च, उनके साथ मैंने खिदमत की, और बेशुमार लोगों के पास जाकर उनको मसीह की मोहब्बत के बारे में और उसकी उस कुर्बानी के बारे में जो उसने हम सब के लिए दी है, उसको मैं बताता रहा। तो ये मेरी एक टेस्टमनी है किस तरह से खुदा मुझे इस मुल्क में लाया एज ए मिशनरी। खुदा ने मुझे मौका दिया एज ए मिशनरी काम करने का, लोगों तक रीच करने का, पहुंचने का, उनके साथ खुदा के कलाम को और उसके खुदा के कलाम की बातों को सीखने और सिखाने का। बहैसियत खादम खुदा का, एज ए विकर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त कि मैं 2 चर्चेस में इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन को सर्व करता हूँ, और इसके साथ एक एशियन कॉन्ग्रीगेशन है। और मेरा मकसद जो है वो यही है कि मैं उनको इनकरेज करूं, उनको उभारूं, उनको मैं ट्रेन करूं, उनको मैं इक्विप करूं कि वो जो खिदमत खुदा ने हम सबको दी है, ये सिर्फ किसी पासबान या क्लर्जी का काम नहीं है, बल्कि हम सब का काम है कि हम उसके मिशन को जो वो लेकर इस दुनिया में आया, खुदावंद यीशु मसीह, उसने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है ताकि गरीबों को खुशखबरी दूं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, अंधों को बनाई दूं। वही मिशन आज मेरे और आपके पास है, और मैं आज इसी मिशन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, डिसाइपलशिप। ये जो हवाला भी आपके सामने तलावत किया गया, मत्ती रसूल की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी
35ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک. یہ مختصر سا حوالہ ہے لیکن یہ بڑا پاورفل پیسج ہے اور خدا کا کلام بڑا ہمیں جھنجھوڑنے والا ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ریمائنڈ کرایا جائے، یاد کرایا جائے کہ ہم کون ہیں. جب ہمیں مسیح نے اپنے لیے چن لیا ہے، ہمیں الگ کیا ہے، ہمیں آزاد کیا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیوں آزاد کیا ہے. وائی وی آر کرسچنز، وائی وی آر دا فالوورز آف کرائسٹ. ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے. ہم نے ابھی کچھ ہفتے پہلے چرچ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا. On the Pentecost Sunday we celebrated the birth of the church. Birth was founded by the power of the Holy Spirit. خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے روح کو ہر بشر پر نازل کروں گا، اور یہ وعدہ پورا ہوتا ہے جب خدا نے اپنا روح بھیج دیا. یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ تم یروشلم سے باہر نہ جانا، باپ کے اس وعدے کا پورے ہونے کا انتظار کرنا. اور جب وہ روح آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد ہیں وہ روح القدس کو حاصل کرنے کے بعد بیٹھے نہیں رہے وہاں دعا میں، بلکہ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے اور انہوں نے جا کر خدا کے ان عجیب کاموں کا بیان شروع کر دیا بتانا لوگوں کو، اور لوگ اس سے دنگ رہ گئے. بات سوچے کہ شاید یہ نشے میں ہیں، انہوں نے میں پی رکھی ہے، لیکن وہ خدا کا پاک روح تھا جو کہ ان کے اندر کام کر رہا تھا. وہ غیر زبانیں بول رہے تھے، وہ زبانیں جو انہوں نے کبھی سیکھی نہیں تھی، اس میں وہ خدا کے کاموں کا بیان کر رہے تھے. اور جو لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے آئے تھے وہ ان باتوں کو سمجھ رہے تھے اپنی زبان میں. یہ ایک عجیب کام تھا جو ان کے بیچ میں ہوا. اور اس کے بعد پھر پطرس نے جب ان سے کلام کیا تو 3000 لوگ مسیح کے پاس آ گئے. آج جب ہم خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ حوالہ جو ہمارے سامنے ہے اس کی جو ورس 35 ہے، یہاں لکھا ہے 34 سے میں پڑھتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بیٹے کو باپ سے اور بیٹی کو ماں سے اور بہو کو ساس سے جدا کروں. آدمی کے دشمن اس کے اپنے ہی گھر کے لوگ ہوں گے. خداوند یسوع مسیح جو کہ صلح کا شہزادہ بن کے اس دنیا میں آیا، وہ کیسے خاندانوں میں جدائیاں پیدا کر سکتا ہے، کیسے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہمیں کھڑا کر سکتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے، جن لوگوں نے بھی مسیح کے پیچھے چلنے کا تہیہ کیا، ارادہ کیا، فیصلہ کیا، انہوں نے اپنی زندگی کو مسیح کے لیے وقف کیا، ان کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. The theme of my talk is the cost and the rewards of discipleship. جب تو مسیح کا شاگرد بن جاتا ہے تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سادھو سندر سنگھ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو لوگ پاکستان اور انڈیا سے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی پنجابی سپیکنگ بھی ہیں. میں خود بھی پنجابی سپیکنگ ہوں، اور میں بھی 3rd جنریشن کرسچن ہوں. میرے دادا سکھ ازم سے کرسچینٹی میں آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ کس قدر یہ مشکل ہوتا ہے. اور سادھو سندر سنگھ کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب انہوں نے مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا تو ان کے اپنے خاندان نے ان کو جان سے مار دینے کی کوشش کی. ان کو زہر دیا، 3 مرتبہ ان کو زہر دیا گیا، اور انہوں نے کبھی بھی مسیح کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو خدمت تھی وہ بہت مؤثر ہوئی. بے شمار لوگ ان کی خدمت کے وسیلہ سے خداوند میں آئے. بے شمار ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کیا، ان کو جان سے مار دیا گیا، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا گیا. اور ورس 37 میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کوئی اپنے باپ اور اپنی ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنے بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے لائق نہیں. آج کے دور میں بہت سارے جو میرے فرینڈز ہیں چرچ میں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی کرسچن نہیں تھا. میرے پیرنٹس جو تھے وہ ایتھیسٹ تھے. کوئی کہتا ہے کہ میرے پیرنٹس کا کوئی ریلیجن نہیں تھا.
ہمارے خاندان میں کوئی چرچ نہیں جاتا کئی جنریشن سے. جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مسیح کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں بہت بری طرح سے انہوں نے ہم سے پیش آئے، اور بعض کو تو انہوں نے نکال دیا گھروں سے، اور وہ آج مسیح کا جلال ظاہر کر رہے ہیں اپنی زندگیوں سے. بہت سارے ان میں سے خدا کے خادم ہیں، بہت سارے پاسبان ہیں جن سے میں ملتا ہوں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، کولیگ ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں کئی جنریشن میں کرسچینٹی پریکٹس نہیں کی جا رہی تھی، لیکن ان کو خدا نے چنا، ان کو خدا نے اپنی خدمت دی، اپنا یہ خدمت کا کام دیا، اور وہ خدا کی خدمت میں ہیں. بے شک ان کے گھر والوں نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے مسیح کو تھام لیا، انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہ خدا کی خدمت میں لگے رہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی کے لیے جو ہمارے لیے مثال ہیں. خداوند یسوع مسیح کے اپنے شاگرد 12 میں سے 11 شاگردوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ان کو جان سے مار دیا گیا، لیکن انہوں نے مسیح کا جو مشن ان کو دیا گیا تھا اس کو پورا کیا. ان کی اس قربانی کی وجہ سے آج ہم مسیح کو جان سکے، ہم مسیح کے پاس آ سکے. یہ ان کی قربانیاں ہیں، ان شاگردوں کی. اور یہی آج ہمارے لیے چیلنج ہے. وی آر دا ڈسائپلز آف جیسس کرائسٹ. ہمارے پاس یہ چیلنج ہے، آج ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم مسیح کے نام پر یہ دکھ اٹھائیں. اور مسیح نے کہا کہ جب تم میرے نام سے ستائے جاؤ گے تو تم مبارک ہوگے، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر جو ہے بڑا ہے. مجھے یاد ہے ان قربانیوں کو جب ہم یاد کرتے ہیں، پاکستان میں آج بھی ہمارے بہن بھائی اپنے فیتھ کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں. ہر روز نوجوان لڑکیاں جو ہیں ان کا ریپ کیا جاتا ہے، ان کو فورسفلی کنورٹ کیا جاتا ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہر طرح سے مصیبت اٹھا رہے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے. نہ صرف پاکستان میں، دنیا کے مختلف حصوں میں ہم دیکھیں کہ ہر جگہ پہ، افریقہ میں دیکھ لیں آپ کس قدر اذیت دی جا رہی ہے لوگوں کو. بوکو حرام کا آپ نے نام سنا ہوگا. ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کہ کرسچینٹی کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی کرسچنز ہیں وہ وہاں پہ ان کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی. لیکن جہاں پہ کاسٹ بڑی ہے اس کے ساتھ ریوارڈ بھی بہت بڑا ہے. خداوند کے شاگرد پطرس نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا، خداوند ہم نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، گھر بار چھوڑ دیا، اپنا خاندان چھوڑ دیا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ 100 گنا اس جہان میں اور ہمیشہ کی زندگی آنے والے جہان میں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ ہمارا ماڈل ہے، جس نے خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور خود اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اور پھر خدا نے اس کو اتنا سرفراز کیا، اسے وہ نام بخشا جو کہ سب ناموں سے اعلیٰ ہے. جب تک ہم دکھوں سے نہیں گزرتے ہم اس جلال تک نہیں پہنچ سکتے. ہم آج جب ڈسائپلشپ کی بات کرتے ہیں، ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں، ہم سفرنگ کی بات کرتے ہیں، جو ریوارڈ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. ہماری آج کوشش یہ ہونی چاہیے ایز بلیورز کہ ہم مسیح کی مانند بنیں، اس کے نقش قدم پر بنیں. جس طرح سے مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان دکھوں کی پرواہ نہیں کی، اسی طرح سے ہمیں بھی آج مسیح کے حقیقی شاگرد بن کر ان تمام جو مشکلات ہم اس دنیا میں فیس کرتے ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مسیح نے کہا کہ اگر تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو تو تمہیں میری تعلیم پر عمل کرنا ہوگا. یوحنا 8 باب اور اس کی 31 آیت میں لکھا ہے، اگر تم میری تعلیم پر قائم رہو گے تو میرے حقیقی شاگرد ہوگے. تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تم کہیں پہ کھڑے ہوگے میرے نام سے، جب تمہیں بات کرنی ہوگی تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ تمہاری مدد کرے گا. اگر ہم ایک شاگرد کی طرح جاتے ہیں ایز اے ڈسائپلز، ہم خدا کا کلام کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، خدا کی محبت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، تو وی آر ناٹ آن آور اون. خدا کا پاک روح ہمیں دیا گیا ہے جو کہ ہماری مدد کرے گا. ہمیں وقت، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب دوسرا مددگار آئے گا تو وہ تمہیں یاد دلائے گا، میری تعلیم جو میں نے تمہیں دی ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا. یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں. وہ تمہیں وہ تمام باتیں یاد کرائے گا،
اور وہ باتیں جب ہمیں یاد آئیں گی تو پھر ہم خدا کے پاک کلام کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکیں گے. ہماری آج یہ ڈیوٹی ہے ایز اے ڈسائپلز آف جیزس کرائسٹ کہ دیکھیں کہ ہم کہاں تک خدا کی اس محبت کو پہنچا سکتے ہیں. خاص طور پر وہ تمام لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ کن کن کو میں خدا کی محبت سے روشناس کرا سکتا ہوں، کون ہیں جو کہ خدا کے لیے جیتے جا سکتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے ڈی ایل مورڈی، ایک بڑا زبردست ایونجلسٹ اور پاسٹر امریکہ میں ہوا ہے. ڈی ایل مورڈی، اس کے دل پہ بڑا بوجھ تھا. ہی واز ڈیسپریٹ ٹو سیو لائفز آف دوز ہو آر اراؤنڈ ہم. اور اس نے یہ کیا کہ اس نے ان کی لسٹ بنانی شروع کی، ان کے نام لکھے اور ان کے لیے وہ دعا کیا کرتا جا. اور ان کی اس لسٹ جو تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی جن کے لیے وہ پریئر کرتا تھا. اور جب وہ لسٹ جو ہے 100 پہ پہنچ گئی تو اس نے آگے نام لکھنے بند کر دیے، اور وہ ان کے لیے فیتھفلی، بڑا وفاداری سے وہ ان کے لیے دعا کرتا رہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ مرا، جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو 96 لوگ 100 میں سے اس وقت تک مسیح کے پاس آ چکے تھے. لیکن جب اس کا جنازہ ہوا، اس کے جنازے پہ جو 4 لوگ باقی رہ گئے تھے انہوں نے بھی مسیح کو قبول کر لیا. تو جو بھی ہماری کوشش ہے، جب ہم کوشش کرتے ہیں تو خدا ہماری اس میں مدد کرتا ہے. ہمارا مشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جائیں، لوگوں کو خدا کی محبت کے بارے میں بتائیں. اور یسوع مسیح بھی یہ کرتا تھا، کم فالو می، وہ بلاتا تھا اور پھر بھیجتا تھا. کالنگ ان اینڈ سینڈنگ آؤٹ. اور خدا کا روح جب ہمارے اندر جاتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے، تو پھر وہ ہمارے منہ سے کلام کے بھید جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، اور ہم لوگوں کو خدا کی محبت کے بارے میں بتا سکتے ہیں. آج ایک خاص بات جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں وہ یہ ہے کہ جو ڈسائپل ہے، جو شاگرد ہے، اس کے بارے میں خوبصورت آیت ہمیں ملتی ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 50واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. بک آف ازائیہ چیپٹر 50 ورس 4. یہاں اس طرح سے لکھا ہے، خداوند تعالیٰ نے مجھے تربیت یافتہ زبان بخشی ہے تاکہ اس کلام کو جانوں جو تھکے ماندوں کو سہارا دیتا ہے. وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان کھولتا ہے تاکہ میں ایک شاگرد کی طرح سنوں. یہ خدا کا فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے جب ہم نے مسیح کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ خدا کا روح ہے جو ہمیں ہر روز قوت بخشتا ہے، ہمیں جگاتا ہے، ہمیں اٹھاتا ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے. ہماری جو سب سے جو ضروری چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے. آواز کی، جب تک ہم اس کی آواز کو سنیں گے نہیں، یسوع مسیح نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں. ہمیں اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کی آواز سنیں گے، اس کی آواز جب ہمارے دل میں آئے گی، ہم سیکھیں گے کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے. تو پھر جب تک ہم اس کے کلام کو پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں کہ ہمارے بارے میں اس کی مرضی کیا ہے، تب تک ہم اس کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے. اور خدا کی مرضی ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اس مشن کو، اس پرپس کو، اس کام کو جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں. ہمیں ایک ڈسائپل کی طرح، ڈسائپل میں اسٹوڈنٹ میں یہی فرق ہے کہ جو ڈسائپلز ہے وہ اپنے ٹیچر کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. وی نیڈ ٹو بی لائک کرائسٹ. خداوند یسوع مسیح ہمارا ماڈل ہے. ہمیں مسیح کی طرح بننے کی ضرورت ہے. جس طرح اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے جا کر خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کی مدد کی. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، کس طور سے ہم کس کو ریچ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم کس تک پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس محبت کا اظہار کریں. محبت کے بغیر آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے. اگر آپ کسی کو مسیح کے پاس لانا چاہتے ہیں تو نفرت کر کے نہیں بلکہ محبت سے ہم لا سکتے ہیں. اور اس محبت کا اظہار آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. کسی کے لیے پریئر کر سکتے ہیں، کسی کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی بھی طور پر آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ کرنی ہے. اگر آپ منسٹری کرنا چاہتے ہیں غیر قوموں میں جا کر تو آپ کو ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ
फ्रेंडशिप करें पहले, फ्रेंडशिप फर्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट। जब उनके साथ हमारी दोस्ती होगी, फिर हम उनके साथ कलाम के भेदों को शेयर कर सकेंगे, वो हमारी बात सुनेंगे। लेकिन पहली बात ये है कि हमें उनके साथ दोस्ती करने की ज़रूरत है, उनके साथ प्यार करने की ज़रूरत है, और ये प्यार जो है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने करना सिखाया है। उसने कहा कि जब तक तुम मोहब्बत नहीं करते मेरे शागिर्द नहीं बन सकते, और वो मोहब्बत खुदा से भी है और इंसान से भी है। जब खुदावंद यीशु मसीह से किसी ने सवाल किया कि शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रख। उसके साथ ही दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। सो इट इज़ ऑल अबाउट लविंग वन अनदर एंड लविंग गॉड। जो शागिर्दियत है, जो डिसाइपलशिप है, उसका मकसद ही ये है कि हम खुदावंद में बढ़ें, उसमें तरक्की करें, उसमें ग्रो करें। और जब हम उसमें ग्रो करेंगे, ईमान में बढ़ेंगे, खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अजीब अजीब काम करेगा। उसने हमें पावर दे दी है, होली स्पिरिट दी है, जो हमारी मदद करता है। मेरी ये दुआ है आज कलाम के वसीले से कि खुदावंद हमें तौफीक दे कि हमारा जो मिशन है डिसाइपलशिप, हम उसको हमेशा अपने सामने रखें, जहाँ तक हो सकता है खुदा के कलाम को, खुदा की मोहब्बत को पहुँचाएँ। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।